बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अमलियात की क्लासें जारी हैं। सात तिब्बिया कॉलेज की तरफ से ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। आज का हमारा मौसू है जादू, जिन्नात, पढ़ाई, नकश, तावीज़ात के जो असरात मरीज पर मुरतब होते हैं उनकी शनाख्त हम कैसे करें। अगर आप मरीज को देखते हैं, उसकी कुछ अलामात बताई थी, रोता है, जागता है, लड़ता है, भिड़ता है, खामोश रहता है, नींद नहीं आती, ज्यादा सोता है, वगैरह वगैरह। ये ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें इंसान बताता है, मरीज बताता है कि मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। अब मालिक परेशान हो जाता है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है। अमलियात की किताबों में ये चीजें बहुत कम लिखी होती है। वहां ये लिखा होता है अगर किसी के पास जिन होगा तो ये होगा, जिन के लिए ये इलाज है, जादू के लिए ये नक्श है, किसी की बंदिश खोलने के लिए ये पढ़ाई है। वहां मरीज के साथ क्या होता है? मरीज लड़ता है, भिड़ता है, खामोश रहता है, तन्हाई पसंद होता है, बाहर निकल जाता है, अपने कपड़े फाड़ता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। वो सिर्फ ये बात बताते हैं कि ये परहेज कर लो, ये जलाली है, ये जमाली है, ये फलां है, ये फलां है, इतना ये करना है, उतना ये करना है, नौचंदे दिनों में ये करना है, मुहाक में ये करना है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें मैं आज आपको ये चीज बताऊंगा कि मरीज जादू का हो या जिन्नात का, अमलियात के माहिर के पास जो आदमी अपनी जरूरत पेश करेगा, अगर आप ये कहेंगे कि ये जादू जिन्नात की अलामात नहीं है कि आप किसी डॉक्टर से, किसी मालिज से, किसी हकीम तबीब से जाकर रुजू करें, तो ये आपकी कमजोरी है, इल्मी कमजोरी है। इसलिए कि वो तो आपके पास आया है, आप उन्हें दूसरे के पास भेज रहे हैं। तो बेहतर ये नहीं है कि आप किसी को रेफर करने के बजाय, किसी को आगे भेजने के बजाय, आप उसकी तशखीस करें, उसके लिए इलाज तजवीज करें, ग़िज़ा बताएं, परहेज बताएं, अपनी फीस लें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। देखें, शिफा किसी के हाथ में नहीं है। हम लोग शिफा देने वाले नहीं हैं, ना किसी डॉक्टर के पास है, ना हकीम के पास है, ना तबीब के पास है, ना किसी हाजिक के पास है। आपने ये चीज देखी होगी कि हकीम तबीब जितने भी मालिज होते हैं, उनके नुस्खों पर, डॉक्टर के नुस्खे पर भी ये लिखा होता है हुवा शाफी, यानी अल्लाह शिफा देगा। हम तो अपना धंधा कर रहे हैं, हमें अपने धंधे से गरज है, किसी को शिफा मिले ना मिले हमारी बला से। आप भी अपना काम मुकम्मल करें। शिफा के दावेदार कोई नहीं है, और ना ही किसी के कहने से किसी को शिफा मिलती है। हाँ, ये होता है बेहतर तदबीर करने से। बेहतर तदबीर करने से शिफा के असरात बेहतर हो जाते हैं। अल्लाह किसी भी इंसान की कोशिश को रायगा नहीं करने देता, और ना ही वो खुद उसका कहते लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। उसका तो कानून ये है ला यासुबु रब्बिका मिस्काल जर्रा, वो तो एक छोटा राई के दाने के बराबर भी उस चीज को भी महसूस करता है। आप तो इतना बड़ा अमल करते हैं, अपनी तवज्जो सर्फ करते हैं, आपने इस चीज को सीखने के लिए वक्त दिया है, फीस दी है, और अब बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, अपने वक्त को, अपनी मसरूफियत को दाएं बाएं किया है, तब आकर आप क्लास में शुरू हुए हैं। तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं होगी? जरूर होगी। अब मैं आज एक साथी ने मुझसे सवाल किया था, ये सवाल आप सबका ही है, मेरा नहीं है, आप सबका है, और ये जरूरत पेश आती है। उस साथी ने कहा था कि जनाब मेरे पास एक बाप आया, आदमी आया, वो परेशान था कि उसका लड़का
کسی لڑکی کی طرف مائل ہے، کوئی ایسا کچھ کرے اس کی اس سے جان چھوٹ جائے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور پھر جو ہمارا ماحول ہے، معاشرہ ہے، اس میں جتنی کچھ اویئرنیس ہو گئی ہے، جدید ٹیکنالوجی نے انسان کو جتنا قریب کر دیا ہے، اتنی پریشانیاں ہمارے لیے ہیں۔ جو مثبت انداز میں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ نعمت ہے، اور جو اسے غلط انداز میں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ اگر کسی آدمی کے اوپر عشق کا بھوت سوار ہو جائے، کسی کے اوپر اس کا بھوت سوار ہو جائے، عامل کو چاہیے کہ کسی ایسے آدمی کی قبر پہ جائے جو قتل کر دیا گیا ہو۔ اگر کہیں سے مل جائے تو آپ اپنے عملیات میں کام لیں، اگر نہ ملے تو جو بھی ملے۔ جو یہ کتبے ہوتے ہیں نا جن پہ لکھا ہوتا ہے بتاریخ فلاں کو وفات ہوئی فلاں اتنا اتنا، وہ جو پتھر ہوتا ہے وہ آپ کے کام کی چیز ہے۔ اس سے آپ، پرانی قبریں بھی ہوتی ہیں، تھوڑا سا توڑ لائیں، اس سے پیس کر اس سے پاؤڈر بنائیں، اور صاحب قبر کو یہ کہے آئے، پہلے جا کے فاتحہ پڑھے۔ ایک مسلمان کا حق ہے، وہ بیچارے ہمارے دعاؤں کے لیے متمنی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قبر میں آدمی جب چلا جاتا ہے تو جیسے ڈوبتا ہوا کسی سہارے کا منتظر رہتا ہے، ایسے ہی وہ ہماری دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں۔ اپنے کام سے گئے، سب کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، سورہ فاتحہ پڑھ دیں، جو بھی کچھ آپ کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ دیں، استغفار کر لیں، جو بھی کچھ ہے۔ مخاطب ہو کر یہ کہیں کہ جناب جب میرا کام ہو جائے گا، ہاں جی، وہ کتبہ پیسنا ہے، وہ جو پتھر ہوتا ہے نا سفید سا، اسے پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پھر وہ عاشق صاحب کو وہ کسی بھی چیز میں کھلا دیں، تھوڑا 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 تھوڑا، امید ہے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یار مٹی لے لو، ٹھیک ہے، آپ تو وہ فقیہ بن گئے۔ ملا عبد القادر بدایونی نے جب یہ منتخب التواریخ لکھی نا، تو وہ لکھ کر اکبر کے سامنے پیش کی، اکبر بادشاہ کے سامنے۔ تو اکبر نے وہ پڑھ کے، فارسی میں لکھی گئی تھی، آج بھی اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، فارسی بھی موجود ہے۔ تو اکبر کہنے لگا کہ یار میں نے تجھے مورخ سمجھا تھا، تو فقیہ نکلا، اس میں سب پر جو ہے نا وہ فتوے ٹھوک دیے ہیں۔ میں نے تاریخ لکھنے کے لیے کہا تھا تو فقہ لکھ کے لیے آیا میرے پاس۔ تو جتنی سہولت ہو اتنا کر لیا کریں، زیادہ گہرائی میں نہ جایا کریں، اسی میں برکت اور خیر ہوتی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے جو گائے تجویز کی گئی تھی، اگر پہلی دفعہ کہنے سے وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کی قربانی ہو جاتی۔ جیسے جیسے وہ اندر داخل ہوتے گئے کہ ما لونھا اور فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، تو ایسے ہی ان پر پابندیاں ہوتی گئی، ایسے ہی ان پر پابندیاں بڑھتی گئی۔ تو آپ کو جتنا بتایا جائے کر لیا کرے، برکت تو اللہ نے دینی ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ آپ وہ پیسیں اور اس سے کھلا دیں، اور یہ کہیں کہ جب میرا کام ہو جائے گا دوبارہ آ کے میں فاتحہ پڑھوں گا، اور جب کام ہو جائے نا تو فاتحہ پڑھ دینا، یہ قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک عامل صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یار میں نا کچھ کھانے پینے کے لیے نا وہ گوشت موشت بھی منگوا لیتا تھا، تو تھوڑا سا نے مریض کو دے دیتا تھا کہ یار یہ ایسے کرو، قبرستان میں پھینک دو جا کر، اب باقی کا میں پھینک دوں گا کہیں پانی میں، کہیں وہ جیسے عاملوں کی یہ ڈھونگ بازی ہوتی ہے، یہ لوگ کرتے ہیں۔ روٹیاں لی اور قبرستان میں پھینک دی، اور آواز لگا دی بھائی اپنا توشہ خانہ لے جاؤ۔ رات کو عامل صاحب جو ہے نا سوئے ہوئے تھے، کچھ لوگ چڑھ دوڑے اور آگے کہ بھائی وہ جو آپ نے ہمیں ہمارا حصہ تھوڑا بھیجا ہے، آپ نے زیادہ رکھا ہے، وہ باقی کا دو۔ اب عامل صاحب کا وضو بھی ٹوٹا، نیند بھی ٹوٹی، بس ہائے وائے یہ کچھ، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آتی تو کیا ہے، ہوتی ہے۔
ایک واقعہ، ایک تجربہ میں آپ کو اور بتا دوں. میں تقریباً یہ 2006 کی بات ہے، تو اب یہ جا رہا ہے 23، تو 17-18 سال پہلے کی بات ہے. میں ملازمت کرتا تھا، سرکاری حساس محکمہ تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. تو میری ڈیوٹی پہاڑوں میں لگ گئی. وہاں کچھ ایکسپلورنگ ہو رہی تھی، کچھ حساس قسم کے معاملات تھے. تو افیسر جو تھے نا، سب کو کاموں پر لگاتے تھے. مجھے کہتے تھے تو ٹینٹ میں جا کے لیٹ جا، بیٹھ جا. وہ مجھ سے کام لیتے تھے. ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ کام کا بندہ ہے، تو اس لیے وہ مجھ سے کام لیتے تھے اور کام نہیں کرواتے تھے. ایک افیسر کا تبادلہ ہونے لگا، اس پروجیکٹ کا انچارج کی وہ ہو رہی تھی. اسلام آباد سے مجھے فون گیا کہ یار ایسے کام کرنا ہے. اب کیا کرتا بھائی، میں ان کے ماتحت تھا. مجھے جو ہے نا انہوں نے سہولیات بھی دی ہوئی تھی، حلال تھی، حرام تھی، یہ بات کی بات ہے، فتویٰ مت لگانا. میں نے دیکھا کہ وہاں پٹھان لوگوں نے پہاڑوں پر قبریں بنائی ہوئی تھی. تو کہیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ پتھر کی چٹان دیکھی، اسی پر انہوں نے بنا لیا. وہاں سے برساتی نالے گزرتے تھے. جب پہاڑوں سے پانی آتا ہے نا برسات کا، تو وہ طوفانی شکل ہوتی ہے اس کی. اس نے کہا کہ اب ہم 2-3 افیسر ہیں، ہمارے لیٹر اندر گئے ہوئے ہیں، جس پر سائن ہو گیا وہ اس کا انچارج ہوگا. اب میں کیا کرتا، گرمی تھی بہت زیادہ. میں اٹھا اور ایسے جو ہے نا گھومتا گھماتا ایک قبر کے پاس چلا گیا. وہاں پٹھان صاحب سوئے ہوئے تھے، میں وہاں جا کر بیٹھ گیا. دھوپ بہت زیادہ تھی، پتھر ایسے تھے جیسے آگ پہ توا رکھا ہوتا ہے. لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی بھائی. میں نے وہاں جا کر مراقبہ کیا. مراقبہ کرنے کے ساتھ ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ قبر کھل رہی ہے. بس ایسے ہی توجہ، جو میں آپ سے وہ توجہ کہتا ہوں، وہی توجہ میں نے وہاں جا کے کی. میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب دیا. وہ کہنے لگا خوچا کیا بات ہے. یہ مثلا میں ہوش میں تھا، بیٹھا ہوا تھا ساری چیزیں، لیکن میری جو توجہ اتنی تھی کہ مجھے یہ محسوس نہیں تھا کہ میں دھوپ میں بیٹھا ہوں، گرمی میں، اس تپش میں بیٹھا ہوں. نہیں، مجھے کچھ اور ہی کچھ محسوس ہو رہا تھا. بات چیت ہوئی، میں نے اسے فاتحہ پڑھی، وہ راضی ہوا. مجھ سے پوچھنے لگا خوچا کیا کام ہے، کیوں آیا ہے ہمارے یہاں. میں نے اس سے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ ہمارے وہ جو کام تھا میں نے اس سے بتایا. کہ لگا ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، تم اپنا فاتحہ کا بندوبست کرو. میں نے خیر جو کچھ پڑھا تھا پڑھ دیا. میں یہ کہہ کے آ گیا کہ بھائی میرا کام ہونا چاہیے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. میں کہہ کے آ گیا. ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد مجھے فون آیا. پہاڑوں میں سگنل کم آتے تھے، تو وہ سرکاری نمبر پر فون آیا کہ صاحب بلا رہے ہیں. وہ جو چھوٹے انجینئر تھے وہ بھاگے بھاگے آئے کہ بھائی وہ بڑے صاحب بلا رہے ہیں. انہوں نے پھر بات کی کہ کام میرا ہو گیا ہے. اب ابھی تو میں وہاں سے آ کے میری جو ہے نا وہ گرمی بھی، وہ پسینہ بھی خشک نہیں ہوا تھا. میں پھر گیا اس کے پاس. میں نے پھر وہاں جا کر اپنا مراقبہ کیا اور اس سے فاتحہ کی. پٹھان راضی ہو گیا. پھر بہت سارے ایسے میں نے اس سے کام لیے. ایک دن میں نے اسے جو ہے نا فاتحہ نہیں پڑھی، بس عادی ہو گیا. جیسے آدمی ہوتا ہے نا جب آشائش میں آتا ہے تو بے فکر ہو جاتا ہے. تو مجھے کہنے لگا نکل جاؤ یہاں سے اور ادھر نہیں آنا دوبارہ، ہم تمہارا کوئی کام نہیں کرے گا. بگڑ گیا. بہت میں نے کوشش کی لیکن وہ پھر اس پہ نہ آیا. تو آپ کوشش کرے کہ اگر ہو سکے تو آپ بھی کام لے سکتے. کوئی چلہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، صرف ایک توجہ ہے. اگر آپ کی توجہ سلامت ہوئی، آپ کی یکسوئی سلامت رہی، اور آپ جو کہہ رہے ہیں، جو آپ کی ضرورت ہے، آپ اس میں ٹھیک انداز میں ٹھیک سوچنے لگے اور اسی کو سوچنے لگے، تو پھر یاد رکھیں آپ کسی سے بھی کچھ بھی کروا سکتے ہیں. کسی یہ زندوں سے بھی کروا سکتے ہیں، ان سے بھی کروا سکتے ہیں. اب اس بارے میں بحث مت کریں کہ یار یہ کیسے ہے، لاجک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے.
بھائی مجھے نہیں پتا یہ لاجک ہے یا نہیں ہے، جو ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو آپ اس قبر کی مٹی سے کسی بھی دو ملنے والوں میں دھرن تختہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا جس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل اس کی طرف کہ جو یہ غمی خوشی ہوتی ہے یا یہ ہوتا ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں آپ سے سکرین شیئر کرنے لگا ہوں، آپ توجہ سے سنیں، اپنی ڈائریاں اور قلم ساتھ میں رکھیں۔ یہ ہے جی جذبات اور نفسیات کو ہم انہی 6 تحریکوں میں ضم کر سکتے ہیں، کیونکہ اعضائے رئیسہ کے مختلف تحریکوں سے پیدا ہوتے ہیں، مثلا غصہ، غم، ندامت، خوف، لذت، مسرت۔ یہ 6 تحریکوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک عضو رئیس سے جو 2 جذبات، جگر کی غدی عضلاتی تحریک میں غصہ پیدا ہوتا ہے، غصہ اور طیش کی حالت میں چہرہ اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، بھویں تن جاتی ہیں، ہونٹ کانپنے لگتے ہیں، ذہن پر قابو نہ ہونے کی وجہ سے سوچ سمجھ کر بات نہیں ہو پاتی۔ طیش غصہ سے بھی شدید حالت ہے، اس لیے چہرے کے اثرات مزید شدید اور فرد کو نتائج سے بے پرواہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو میں نے بتایا ہے نا، یہ گرمی کی علامات ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو۔ دوسرا ہے گرمی تری، اس سے غم پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے غم انسان میں بیماری پیدا کرتا ہے، ابو نعیم اور فطب۔ ٹھیک ہے جی، دماغ کی اعصابی غدی تحریک میں ندامت پیدا ہوتی ہے، جن کی طبیعت میں خوف، ندامت، غم کے جذبات زیادہ ہوں، وہ حسن کی لذت سے اول تو لطف اندوز ہی نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی تو بہت کم۔ ادویات سے اس قسم کے جذبات پیدا کیے جا سکتے ہیں اور ختم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ رنج و ملال، افسوس کی حالت میں جسمانی افعال غیر قلوی ہارمونز کی وجہ سے مندرجہ ذیل ادویاتی تبدیلیاں دیکھنے، دل و پھیپھڑوں کی حرکت آہستہ ہوتی ہے، آنسو غدود زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں، کبھی فرد روتا ہے، چیختا چلاتا اور بین کرتا ہے، لیکن ہوش مندی والے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، دماغ میں تناؤ واقع ہو جاتا ہے، فرد بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، انہیں دہراتا چلا جاتا ہے، نیند کی کمی، تھکان کا احساس ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں اس میں آج میں نے یہ دے دی ہیں، آپ انہیں یہ دیکھ لیں اور ان پر آپ جو ہے نا، یہ تو ہو گیا غمی خوشی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جادو والا، جن والا کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی وہ کسی کی غمی، یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں۔ جو گرمی کی ہیں ان کا آپ سردی سے علاج کے، جو سردی کی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان سے پہلے مجھے طب کی 1-2 کلاسیں آپ کو لینا پڑیں گی۔ ان میں ایک تو میں نبض دیکھنا آپ کو بتاؤں گا، نبض دیکھنا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نبض کیسے دیکھیں گے، مریض کی تشخیص کیسے کریں گے، اور آپ اس کو کس انداز میں پرہیز غذا تجویز کریں گے، یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو آج کا جو سبق تھا، اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ کسی کو کسی سے کیسے دور کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو غم، غصہ، فکر اور ندامت، یہ ساری جو جذبات ہوتے ہیں، ان سے ایک اور آپ کو اہم بات بتاؤں کہ عاملین کے ذہن میں جو پریشانی ہوتی ہے وہ گزرے ہوئے معاملات پر ہوتی ہے۔ یہ عاملین کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عمومی طور پر ہم پاک و ہند کے رہنے والوں کا مسئلہ ہے کہ ہمیں یا تو ہم سوچتے ہیں جو بات گزر گئی ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اگر میں یہ کر لیتا، یوں ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ یہ ہو جانا تھا، وہ اگر میرا ساتھ ہوتا تو آج میں یہ کر دیتا، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا وگرنہ میں یہ کر لیتا۔ یہ سب فضولیات ہیں، لیکن یہ ہماری زندگی میں بہت گہرا اثر رکھتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے ماضی، کہ جسے ہم شیخ چلی کہتے ہیں، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ایسا ہوگا، یوں ہوگا، اگر میں نے ایسا کر لیا تو یوں ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔
آنے والا کل کیسا ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. ہزاروں دفعہ کے مشاہدات ہیں کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، پلاننگ کی، سارا کام کیا، لوازمات اکٹھے کیے، این وقت پر کوئی ایسی مجبوری پڑی کہ وہ کام چھوڑ کر دوسرے کی طرف جانا پڑا. آپ نے یہ بھی چیز دیکھی ہوگی کہ جب انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے، بھوکا ہے، گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر کھانا تیار کرواتا ہے، جب بالکل سامنے آ جاتا ہے، کوئی باہر دستخط دیتا ہے، وہ مہمان آتا ہے، کہتا ہے یار یہ تو کھا لے، میں اور پکوا لوں گا. تو یہ قدرت کے معاملات ہے، قدرت کے تقسیم ہے، اس سے نہیں. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو پرانی کوئی ناکامی ہے، کسی کی کوئی دوستی دشمنی ہے، یا کسی نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، یا جو بھی کچھ آپ کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، آپ انہیں کس طرح اپنے ذہن سے نکالیں گے. آپ کو اگر میں پڑھائیاں بتاؤں تو بھائی زندگی ہماری بہت تھوڑی ہے، ہم نے روزی روٹی کمانی ہوتی ہے، کاروبار کرنا ہوتا ہے، اور آنا جانا بھی ہوتا ہے، مصروفیت کی زندگی ہے. اب 25-25 دانے کی تصویر کون جو ہے نا وہ گھماتا پھرے. آپ کو ہم وہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان طریقوں سے بہترین عامل بن سکتے ہیں، آپ بہترین طریقے سے نتائج حاصل کر سکتے ہیں، بہترین طریقے سے اپنے آمدن پیدا کر سکتے ہیں. یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. جن حمزات، موکلات، تعویذات، چلے، وظیفے، یہ ساری اس بات کی غمازی ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ چیز مل جائے تو ہم اچھی آمدنی پیدا کر سکے، اپنی جیب بھر سکے، اپنی ضروریات پوری کر سکے. یہ جو ہے نا یہی ساری چیز ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر سیکھ جائیں تو ہم عوام کی خدمت کریں گے، ہم لوگوں کو راحت پہنچائیں گے، یہ کہنے کے لیے تو اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. گائے اگر گھاس سے پیار کرے گی تو کھائے گی کیا؟ اگر آپ نے ایسے ہی فلاحی کام کرنے، ہاں اللہ نے پیسہ دیا ہے، وافر مقدار میں مال دیا ہے، فراوانی دی ہے، تو آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں یومیہ اور کھانے کا بندوبست بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. امیر کہتا ہے کہ میں کیا کھاؤں، اور غریب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو مل جائے وہ کھاؤں، بس یہ ہوتا ہے. میرے پاس نا جب مریض آتے ہیں نا تو میں انہیں کیسے پہچانتا ہوں کہ کون آدمی امیر ہے کون غریب ہے. تو جو امیر ہوتے ہیں نا، غریب ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں پرہیز کیا کیا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ بیچارہ میری طرح بس ایسا ہی ہے. اور جو جن کی جیب بھاری ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں میں کیا کیا کھا سکتا ہوں، تو میں سمجھ جاتا ہوں اس کی جیب کچھ بھری ہوئی ہے. تو یہ نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہ چیز آپ کی زندگی میں بہت کام دے گی. بات ہو رہی تھی کہ جو پرانی باتیں ہیں وہ ہمیں نہ تو چین سے بیٹھنے دیتی ہیں، نہ ہمیں کسی پل سکون لینے دیتی ہیں. جب بھی کوئی خوشی دکھتی ہے وہی پرانے یادیں ہماری خوشی کو مقدر کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں. جو واقعات آپ کو زیادہ ستاتے ہوں، کسی دوست کی بے وفائی ہو سکتی ہے، کسی رشتہ دار کی کوئی ہتک آمیز مسکراہٹ ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی تانا ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی مجبوری کو، بس جیسے بھی کچھ ہو، آپ یکسو ہو کر بیٹھ جائیں کہیں بھی. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی سوچوں میں کچھ دیر آنکھیں بھی بند کر سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کون سی چیز آپ کے شعور اور لاشعور میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ اسے اکھڑے دیں، اسے باہر نکالیں، خود کلامی کریں، بتائیں کہ میں یہ ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. جب آدمی جو چیز اندر بیٹھی ہوتی ہے وہ زبان سے کہہ دیتا ہے تو اس کا زور ختم ہو جاتا ہے اندر سے. تو آپ دیکھیں کہ 3-4 ایسے واقعات جو آپ کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہوں، آپ انہیں کاغذ پہ لکھیں یا آپ ان کی ایسی ترتیب بنا لیں. پھر طریقہ ہے نا، مثلا ایک انداز ہے، آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ جو اساتذہ نے بتایا ہے، ہمیں جس کی ترتیب دی ہے، تربیت دی ہے،
وہ یہ ہے کہ آپ مثلا 3 واقعات ہیں، 4 واقعات ہیں، 10 واقعات ہیں، وہ درجہ بدرجہ جو سب سے زیادہ آپ کو تکلیف دیتا ہے وہ پہلے نمبر پر۔ لو جی یہ ویڈیو سیو ہونے لگی ہے، اگر کسی وقت ڈسکنیکٹ ہو جائے تو آپ فوری طور پر کو لکھیں، پھر آپ سیڑھیوں، جیسے یہ سیڑھی ہوتی ہے نا دوسری منزل پہ جانے کے لیے، اوپر چڑھنے کے لیے، تو آپ ان پر جائیں، پہلے پر جو ہے نا قدم رکھیں تو کہیں کہ میں نے پہلا واقعہ ختم کر دیا، میں اسے پیچھے چھوڑا، پھر دوسرے تیسرے ایسے ہی سوچتے جائیں، پھر جب واپس اترے تو پھر ایک پرچی جو آپ نے پہلے نمبر پہ لکھی ہے اسے وہاں ڈال دے۔ اس نے کہا آج سے میں تیرے سے آزاد، تو میرے سے آزاد، میں نے تجھے معاف کیا تو مجھے معاف کر دے۔ پھر ایسے ہی 9 پر، پھر 8 پر، پھر 7 پر، 6 پر، 5 پر، 4 پر، 3 پر، 2 پر، 1 پر، جب آپ سارے کام کر دے، اس سے کہا آج کے بعد تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کیا اور تم مجھے معاف کرو، آئندہ کے بعد میرے ذہن میں، میرے شعور میں، میرے لاشعور میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اب میری طرف رجوع نہ کرنا۔ اس کام کو 1 دفعہ کر لیں، 2 دفعہ کر لیں، یا جیسے بھی آپ مناسب سمجھے ایسے کر لیں، تو آپ ان سوچوں سے بہت جلد آزاد ہو جائیں گے۔ یہ جو سوچیں ہوتی ہے نا یہ بہت طاقتور ہوتی ہیں، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، تو اس لیے ان سوچوں سے یہ کوڑ کباڑ ہوتا ہے، یہ روحانیت کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو پھر معاف کرنا سیکھیں، پھر معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنے سے آپ کو راحت ملے گی، آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، آپ کے اعمال میں برکت آئے گی اور آپ کے اعمال مؤثر ہوں گے۔ آپ اگر کسی کو دیکھیں، ایک چیز سوچیں، آپ کے پاس ایک طاقت ہے، بندوق ہے، آپ کسی آدمی کو مار سکتے ہیں، آپ کے پاس موقع بھی ہے، وہ آدمی سامنے بھی کھڑا ہے، آپ سمجھے کہ آپ نے مار دیا، آپ نے مار دیا، پھر سوچے کہ اگر وہ مر گیا تو تجھے کیا ملا؟ تیری جو غصہ ہے، تیرا جو طیش ہے، تیری جو سوچ ہے، تیری جو نفسیات ہے، اس کے لیے تو تسکین کا سبب آ گیا، لیکن تجھے ملا کیا؟ کیا تیری سوچ، تیری انا اور تیری ضد؟ اس لیے نا معاف کرنا سیکھیں، اگر اللہ طاقت دے، کوئی ہنر دے دے تو اسے ذمہ داری سے نبھائیں، خامخواہ اسے ضائع مت کریں، یہ طاقت ہوتی ہے۔ دیکھیں جب آپ عامل بن جائیں، اللہ آپ کو اس میں برکت دے، تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ذکر اذکار کریں، درود پاک کا، استغفار کا کثرت سے استعمال کریں، آپ مراقبہ جات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور نماز کے بعد کچھ دیر اپنے آپ کو دیکھا کریں، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو، اپنی سوچوں کو، ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا کریں۔ کیوں؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جو یہ ذکر اذکار ہوتے ہیں نا، یہ ذخیرے ہوتے ہیں، یہ نور کے ذخیرے ہوتے ہیں، طاقت کے ذخیرے ہوتے ہیں۔ جتنا آدمی یکسوئی کے ساتھ ذکر کرتا ہے اتنی اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اتنی اس میں طاقت آتی ہے۔ ہم مسلمان جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو یہ بے سبب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس روحانیت کے بے پناہ ذخائر ہیں، میرے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے، ان کا استعمال نہیں آتا، ہمیں تو یہ تک شعور نہیں دیا گیا کہ ہم روحانیت کا بھی کوئی کام کرتے ہیں، بس ایک طوطے کی طرح رٹے ہوئے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، درود پاک کی تسبیحاں بھی چل رہی ہیں، استغفار بھی چل رہا ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا آ رہے ہیں۔ دیکھیں درود پاک، اب حدیث پاک آپ دیکھ لیں کہ درود پاک اور استغفار انہیں کسی حالت میں بھی کیا جائے یہ قبول ہوتے ہیں، یہ رد نہیں ہوتے۔ آپ نے کیے، یہ قبول ہو گئے، تو کیا اس قبولیت کا آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا؟
آخرت کس نے دیکھی ہے؟ مریں گے تو پتہ چلے گا نا آج ہمیں کیا ملا ہے۔ کیا اللہ کوئی عبث کام کو کرتا ہے؟ ہم نے 4 سورتیں پڑھی، 4 رکعتیں پڑھی، اللہ کو کیا ملا اس سے؟ بھائی اس سے یہ ہوا کہ آپ کی بیٹری چارج ہو گئی، آپ کے روحانیت کے ذخائر میں اضافہ ہو گیا۔ اب آپ استعمال نہ کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہم جو صبح سے لے کر شام تک، رات تک 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 4 فجر پڑھتے ہیں، 12 ظہر پڑھتے ہیں، اگر کسی کو توفیق ہو جائے 8 عصر ہے، وگرنہ 4 تو ہے ہی ہے، 7 مغرب پڑھتے ہیں، 17 جو ہے عشاء پڑھتے ہیں۔ وہ یار یہ طاقت کے منبع ہیں، یہ تو ایٹم بم ہیں، یہ تو بارود کا ڈھیر ہیں۔ آپ کو مزید ذکر اذکار چلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ذخیرہ آپ کے پاس ہے، صرف آپ نے اسے استعمال کرنا ہے۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ بھائی یہ مکروہ ہو گئی، یہ یوں ہو گیا، آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی، آپ نے ٹوپی نہیں پہنی، آپ نے ادھر کیا، آپ کی نماز مکروہ ہو گئی۔ ہمیں تو انہی باتوں سے فرصت نہیں ہے، ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ روحانیت کیا ہوتی ہے، ہم اس سے کام کیسے لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جتنی روحانیت ایک نمازی کے پاس ہوتی ہے اتنی ایک عامل کے پاس نہیں ہوتی۔ عامل کے پاس جو روحانیت ہوتی ہے وہ کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، مختصر اور ایک حد تک ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے وہ کریٹ کی ہوتی ہے، اور یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، یہ عطیہ خداوندی ہوتی ہے۔ خدا کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی دین کی بھی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ بے شمار انرجی ہے، جو کوئی بزرگ ہو، کوئی پیر فقیر ہو، کسی سے آپ کو کوئی چلا ملا، وظیفہ ملا، ساری چیز ملی، اس نے ایک محدود دائرے میں رہ کر آپ کو محدود چیز دی ہے، آپ کو چند قطرات ملے ہیں، آپ پھر بھی سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں میں عامل ہوں، میں عامل ہوں۔ جو اتنا بڑا ذخیرہ ہے، آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ کا عامل ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ صبح 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، 4 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 4 اور 12 16، پھر 4 اور ملا لو 20، پھر 7 ملا لو 27، اور پھر 17 ملا لو، ارے 40 سے تو اوپر سورہ فاتحہ ہی آپ نے پڑھی ہے۔ جب رب نے یہ ترتیب ہمیں بتا دی ہے تو ہمیں اپنے طرف سے ترتیب لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کو صرف اس انرجی کو استعمال کرنا ہے۔ استعمال ایسے ہے، آپ توجہ کریں، یکسو ہوں، نماز میں بھی یکسو ہوں، اللہ کو یہی سمجھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تو ایسے نماز پڑھ کے گویا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو فإنہ یرا، تو پھر یہ دیکھ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جس آدمی کو رب دیکھے یا وہ رب کو دیکھے تو رب تو نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، طاقت کا آپ کے پاس بے پناہ ذخیرہ موجود ہے۔ استعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو نہ کوئی چلہ بتا رہا ہوں، نہ کوئی وظیفہ بتا رہا ہوں، نہ تسبیحات بتا رہا ہوں۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا، قرآن کو مت چھوڑنا، استغفار اور درود پاک کی ایک ایک تسبیح صبح شام ضرور کرنا، اس سے تمہارے اعمال میں 4 چاند لگ جائیں گے، برکت ہو جائے گی، تمہیں دست شفا نصیب ہوگا۔ یہ آپ بات سمجھ گئے؟ اتنی بات کریں۔ اب میں نے آج آپ کو بتایا کہ غم ندامت یہ کیا ہوتی ہے، کسی سے اگر پیچھا چھڑانا ہو تو کیا کرنا ہے، اور اگر کسی سے کوئی کام لینا ہے تو آپ قبر والے سے بھی کام لے سکتے ہیں، زندہ تو دور کی بات رہے، آپ قبر والوں سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، اس کی روح آتی ہے تو اس سے پہلے اس کی شکل کچھ نہیں ہوتی، طاقت ہوتی ہے۔ جیسے پانی کو میں نے پانی کی مثال دی تھی، پانی کی اپنی شکل کچھ نہیں ہوتی، وجود ہوتا ہے، لیکن اسے جس برتن میں، جس سانچے میں
ڈالیں گے اس کی وہی شکل ہوگی۔ ایسے ہی جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کی روح کی پہلے کوئی شکل نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اس قالب میں ڈھل جاتا ہے پھر اس کی شکل بن جاتی ہے، اسے شکل عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس جو